ताबकार मुजरिम। हर कदम सोच समझ कर उठाने में ही आफियत व आष्टी छुपी होती है, लेकिन उजलत पसंद और सहल परस्त अक्सर इस आफियत को दरखोरे एतना नहीं समझते। बिना सोचे समझे वो कर गुजरते हैं जिसका अंजाम सिर्फ नाकामी की सूरत में निकलता है। मनफी तर्ज अमल इख्तियार करने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके रास्ते में कोई भूल भी आ सकती है जो भटका सकती है। अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन मंसूबा साजी की थी। वारदात का हर पहलू मुकम्मल और कामयाब तर था। न जाने कहाँ भूल हुई जो पकड़ की जद से बच ना सकी। तजस्सुस और थ्रिल से भरपूर नावल की शानदार तखलीस। मुसन्निफ अमजद रईस। ड्राइविंग के दौरान उसे रॉन कार्टर की सीडी लगाई। मौसीकी के दौरान उसकी सोच का धारा रवां रहता था। केस तेजी से फेडरल ब्यूरो की तरफ झुक रहा था। फेडरल एजेंट्स कातलों की बजाय सीसीएम की ताकुब में थे। दोनों बातों में नाजुक सा फर्क था। हैरी के ख्याल में उसे अपनी तवज्जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन पर मरकूज रखनी चाहिए थी। कातलों को तलाश करो, सीसीएम खुद हाथ आ जाएगी, वो बड़बड़ाया। पार्कर सेंटर पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग में गाड़ी लगाकर वो तीसरी मंजिल पर आया। रॉबरी होमिसाइड वहीं पर था। वहां से उसने पार्टनर को कॉल की। पार्टनर ने बताया कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन में है। उसने बताया कि लड़के का नाम जेसी मटफोर्ड है। वह हैलीफैक्स कनाडा से आया था। आवारागर्द मालूम होता है। हैरी ने चंद सवालात के बाद फ़ोन बंद कर दिया। एक अदद कॉफ़ी का मग खाली किया और अपनी डेस्क की तरफ चला गया। डेस्क पर मिनी प्लास्टिक एविडेंस बैग नज़र आ रहे थे। एक बैकपैक भी मौजूद था। हैरी ने सबसे पहले बैकपैक की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें कपड़े और दूसरी आम इस्तेमाल की अशिया मौजूद थीं। चार्ल्स डिकन्स की किताब, ब्लैक हाउस, टूथपेस्ट, ब्रश, ये अशिया बता रही थी कि उनका मालिक किसी खास हैसियत का हामिल शख्स नहीं हो सकता। उसने बाकी चीज़ों पर नज़र डाली। कैनेडियन पासपोर्ट, दुबला पतला वॉलेट, करेंसी, चाबियाँ और एक फोल्डेड शीट। ये सितारों के घर का नक्शा था। हैरी ने हॉलीवुड झील के ऊपर मुल हॉलैंड ड्राइव की साइड का जायज़ा लिया। क्राइम सीन के बाएं जानिब स्याह दायरा था। दायरे के अंदर नंबर 23 लिखा था। दायरे के गिर्द रोशनाई वाले कलम से एक दायरा बनाया गया था। हैरी ने नक्शे का इंडेक्स चेक किया। नंबर 23 के सामने लिखा था, हॉलीवुड में मैडोना का घर। जेसी मटफोर्ड के इल्म में नहीं था कि अब मैडोना वहाँ पर नहीं रहती। इंडेक्स 100% दुरुस्त नहीं हो सकता क्योंकि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सितारे रिहाइश बदल देते हैं। उसने सेल फोन निकाला, कुछ सोचकर वापस जेब में रख लिया और इंटरव्यू रूम नंबर 2 की तरफ चल पड़ा। जेसी बाएतबार उम्र 20 साल से भी कम नज़र आ रहा था। उसके बाल स्याह और घुंघरियाले थे, रंगत गोरी, नाक के नथने में सिल्वर रिंग पड़ा था। वो अलर्ट लेकिन भड़का हुआ था। छोटे कमरे की छोटी टेबल पर दूसरी जानिब बैठा था। कमरे में पसीने की हल्की सी बू थी। उसे पसीना आ रहा था। ये ज़रूरी था। हैरी ने हॉलवे में थर्मोस्टेट चेक किया। उसके पार्टनर इग्नेसिव ने दर्जा हरारत 82 पर सेट कर दिया था। कैसे हो जेसी? हैरी ने दूसरी खाली कुर्सी संभाल ली। यहाँ गर्मी है, तो मेरे वकील हो? जेसी ने पूछा। नहीं, मैं डिटेक्टिव हूँ, होमिसाइड। मेरा नाम हैरी बॉश है। मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? तुम जाए वारदात के करीब छुपे हुए थे? हैरी ने लीगल पैड निकाला। वो लड़के के हाथों में हथकड़ियाँ देख चुका था। इग्नासिव ने अच्छी हरकत की थी। लड़का उलझन में था, खौफजदा और परेशान। मैंने उसे कहा था कि मैं ये बात नहीं करूँगा, मुझे वकील चाहिए। जेसी का इशारा इग्नेसिव की तरफ था। वो उसे मैक्सिकन कह रहा था। वो क्यूबन अमेरिकन है, जेसी, हैरी ने कहा। वकील सिर्फ अमेरिकी शहरियों को मुहैया किए जाते हैं, हैरी ने झूठ बोला। लड़के की कम उम्री और सूरत हाल के पेश नज़र उसे अंदाज़ा था कि जेसी इस बात से लाइल्म होगा। लड़के, तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है, हैरी ने बात को जारी रखा। किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का पीछा करना और बात है, लेकिन किसी सेलिब्रिटी का मामला दुगर है। ये सेलिब्रिटी टाउन है, हमारा अपना तरीक़ाकार है। मुझे नहीं मालूम कि तुम कनाडा में क्या करते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, हैरी बोला। लेकिन मुझे बताया गया था कि मैडोना वहाँ नहीं रहती, लिहाजा मुझ पर स्टॉकिंग का केस नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस पासिंग, जेसी बोला। नहीं, नियत और इरादा फैसला करता है। तुम्हारी नियत के मुताबिक तुम सही जगह पर थे। तुम्हारे पास नक्शा भी था जिस पर तुमने नंबर 23 को निशान लगाया है। कानून इसको दूसरी नज़र से देखता है, हैरी ने कहा। थोड़ी मुज़ाहिमत के बाद जस्सी ने हथियार डाल दिए। अगर तुम समझदारी का मुजाहरा करते हुए ताउन करो तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होगी, हैरी ने कहा।
جیسی نے جھکا ہوا سر اٹھایا. لیکن میں نے میکس وہ کیوبن کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا, جیسی بولا. ہیری نے لمبا وقفہ دیا اور کہا, مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تم نے اسے کیا کہا. بچے, اب تمہاری ڈیلنگ میرے ساتھ ہے اور میرے خیال میں تم کچھ چھپا رہے ہو, ہیری بولا. میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے ہاتھ جوڑے, لیکن ہیری متاثر ہونے والا نہیں تھا. لڑکا نو عمر تھا اور جھوٹ بول کر دوسروں کو قائل کر سکتا تھا. ہیری نے دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. جیسی, یہ بات جان لو کہ میرا پارٹنر یہاں پر نیا ہے. اگرچہ وہ اپنا کام اچھا کرتا ہے, لیکن میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں جب تمہارے والدین بھی غیر شادی شدہ ہوں گے, اور اب تک مجھے صرف جھوٹوں سے واسطہ پڑا ہے, جیسا کہ اس وقت, ہیری نے کہا. نہیں, میں, جیسی نے کہنا چاہا. تمہارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہیں. اس کے بعد میں تمہیں کسی کاؤنٹی لاک اپ میں ڈلوا دوں گا. وہاں تمہیں ایسے افراد ملیں گے کہ تمہیں کینیڈا یاد آ جائے گا. میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا, ہیری نے کہا. جیسے کہ ہاتھ میز پر رکھے تھے, وہ ہاتھوں کو گھور رہا تھا. گھڑی کا سفر جاری تھا. 20 سیکنڈ گزر گئے. اوکے جیسی, ہیری کھڑا ہو گیا. رکو رکو رکو, جیسی بولا. کس لیے؟ یہ مرڈر انویسٹیگیشن ہے, تیار ہو جاؤ. آل رائٹ, میں بتاتا ہوں. میں نے سب کچھ دیکھا تھا, جیسی بولا. ہیری نے اس کی آنکھوں کو پڑھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. اگر تم نے سچ بیانی سے کام لیا تو یہاں سے ایک آزاد فرد کی حیثیت سے میں نکال سکتا ہوں, ہیری بولا. میں سمجھ گیا, وہ بولا. ہاتھ آگے کرو, ہیری نے کہا, اور اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں. جیسی فوراً کلائیاں ملنے لگا. ہیری کو یاد آیا کہ بندھن کٹنے کے بعد ایلیسیا نے بھی یہی حرکت کی تھی. آرام محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں, جیسی نے کہا. مجھے بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو اور تم نے جائے واردات پر کیا دیکھا, ہیری نے کہا. جیسی نے سر ہلا کر 20 منٹ تک اپنی کہانی سنائی. کہانی کے مطابق جب وہ میڈونا سے ملنے کی کوشش میں مل ہالینڈ پہنچا تو تاریکی پھیل گئی تھی. وہ تھک چکا تھا. میڈونا کے مکان میں سناٹا تھا. طویل سفر کے بعد اس نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا. اسے توقع تھی کہ پاپ سنگر شاید رات تاخیر سے گھر پہنچے گی. اس نے گھر کے قریب جھاڑیوں میں ایک جگہ منتخب کر لی. تھکن کے باعث اسے نیند آ گئی تھی. اس کی بیداری کی وجہ آوازیں تھیں. کیسی آوازیں؟ آوازیں کتنے فاصلے سے آ رہی تھیں, ہیری نے پوچھا. شاید 100 میٹر. پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں. میں نے دیکھنے کی کوشش کی. مجھے 3 کاریں دکھائی دیں. ایک پورشے تھی. دوسری گاڑیوں کو میں پہچان نہیں سکا, لیکن وہ پورشے سے بڑی تھیں, جیسی بولا. تم نے وہاں آدمیوں کو دیکھا, ہیری نے پوچھا. نہیں, اندھیرا زیادہ تھا. پھر مجھے اندھیرے میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی. آواز کے ساتھ ہی 2 فائر ہوئے. فائر کی معمولی چمک میں ایک آدمی نظر آیا. وہ گھٹنوں کے بل تھا. پھر اندھیرے میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکا, جیسی نے کہا. ہیری نے سر ہلا دیا. ایک سوال اس کے دماغ میں رینگا, لیکن اس نے سوال ملتوی کر دیا. گڈ جیسی, تم اچھے جا رہے ہو. ہم اسی حصے کو دوبارہ دہراتے ہیں. تم سو رہے تھے, اچانک آوازوں نے تمہیں جگایا. تم نے 3 کاریں دیکھیں, رائٹ, ہیری نے کہا. ہاں, جیسی بولا. اوکے گڈ, تم آوازیں دوبارہ سنائی تھی. تم نے پھر دیکھا اور فائرنگ سنی, رائٹ, ہیری بولا. رائٹ, جیسی بولا. ہیری جانتا تھا کہ جیسی وہی کچھ بول رہا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. اسے لڑکے کو ٹیسٹ کرنا تھا. گن فائر کی چمک میں تم نے دیکھا کہ متاثرہ شخص گھٹنوں پر گرا, رائٹ؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں تھا. پھر کیا تھا, ہیری نے پوچھا. میرے خیال میں وہ پہلے سے ہی گھٹنوں پر تھا. جو کچھ ہوا بہت تیزی سے ہوا, جیسی نے کہا. ہیری نے سر ہلا دیا. جیسی نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا. اوکے, گڈ پوائنٹ. اب یہ بتاؤ کہ تم نے فائرنگ کے وقت یا اس سے پہلے کیا سنا؟ لڑکا سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. میں سمجھ نہیں سکا, جیسی بولا. اوکے, یقین نہیں ہے تو قیاس مت کرو, ہیری نے کہا. کوئی چیخ کر بولا تھا, لیکن آواز میں دھماکے کے باعث ابہام پیدا ہو گیا تھا, جیسی نے کہا. اس نے جو کچھ کہا تمہیں یاد آ جائے گا. یہ بتاؤ کہ لہجہ کیسا تھا, ہیری نے پوچھا. لہجہ؟ نہیں, میں کافی دور تھا اور میں نے ایک ہی لفظ سنا تھا, جیسی نے کہا. ہیری سوچ میں پڑ گیا. اسے احتیاط کے ساتھ گہرائی میں جانا تھا. تفتیش کے لیے وہ ایک لفظ بہت اہم تھا. اوکے جیسی, پھر کیا ہوا, ہیری نے پوچھا. فائرنگ کے بعد کوئی گاڑیوں کی طرف بھاگا. گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسے پورشے کے قریب لایا. پورشے کا ٹرنک کھلا. اس نے اپنی گاڑی کا ٹرنک بھی کھولا, جیسی نے کہا. جب وہ حرکت پذیر تھا تو دوسرا آدمی کہاں تھا, ہیری نے پوچھا. میرے خیال میں وہ مر گیا تھا, جیسی گڑبڑا گیا. نہیں, میرا مطلب ہے وہ دوسرا برا آدمی. وہ 2 تھے اور ایک مقتول. 3 گاڑیاں, یاد کرو,
ہیری نے 3 انگلیاں بلند کی. میں نے صرف ایک آدمی دیکھا تھا جس نے فائرنگ کی تھی، جیسی نے کہا. دوسرا گاڑی سے نہیں نکلا تھا. اس کی گاڑی پورشے کے پیچھے کھڑی تھی، جیسی بولا. وہ دوسرا آدمی ایک مرتبہ بھی گاڑی سے باہر نہیں آیا؟ ہیری نے پوچھا. نہیں، فائرنگ کے بعد اس کی گاڑی نے یو ٹرن لیا اور وہاں سے چلی گئی. ہیری ایک بار پھر خیالات میں کھو گیا. جیسی کا بیان دشواری پیدا کر رہا تھا. ایلیسیا سے ایک آدمی سوال کر رہا تھا اور دوسرے آدمی کو ترجمہ اور احکامات دے رہا تھا. ہیری نے اندازہ لگایا کہ گاڑی سے باہر آنے والا آدمی وہ تھا جو انگریزی میں ایلیسیا سے بات کرتا رہا تھا. ٹھیک ہے، آگے چلو، ہیری بولا. اس نے پورشے کے کھلے ہوئے ٹرنک میں سے کچھ نکالا اور اپنی گاڑی کے ٹرنک میں رکھا اور اسے بند کر دیا. جو کچھ بھی تھا وہ وزنی لگ رہا تھا، جیسی نے کہا. ہیری سمجھ گیا کہ مذکورہ شخص نے ریڈیو ایکٹیو مادہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے پورشے میں سے پگ نکالا تھا. پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، جیسی نے کہا. اس کے سوا تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ ہیری نے سوال کیا. میں قسم کھاتا ہوں اور کچھ نہیں، جیسی بولا. تم نے جس آدمی کو دیکھا اس کا حلیہ بتاؤ. مشکل ہے، سر پر ہڈ تھا اور سویٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. میرا اندازہ کہ ہڈ کے اندر اس نے اسکائی ماسک پہنا ہوا تھا، جیسی نے کہا. تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ ہیری نے پوچھا. جیسی نے شانے اچکائے. ایسے ہی، شاید یہ خیال غلط ہو، جیسی بولا. اس کا قد کیسا تھا؟ ہیری نے پوچھا. اوسط قد، شاید پستہ قد، جیسی بولا. کیسا دکھائی دیتا تھا؟ یہ معلومات اہم تھیں. نہیں، میں نہیں اندازہ لگا سکا، لیکن اس کے چہرے پر ماسک ضرور تھا، جیسی نے کہا. ہیری پسپا ہونے پر آمادہ نہ تھا. سفید یا سیاہ یا گندمی؟ جیسی نے کہا. پتہ نہیں، اس کے پاس ہڈ اور ماسک تھے، جیسی بولا. ہاتھوں کے بارے میں سوچو، اس نے ہاتھوں کی مدد سے پورشے کا ٹرنک خالی کیا تھا. ہاتھوں کا رنگ؟ ہیری نے کہا. جیسی نے چند لمحے سوچا، پھر اس کی آنکھیں چمکی. اس نے دستانے چڑھائے ہوئے تھے. دستانے خاصے دبیز اور بڑے معلوم ہو رہے تھے، جیسی نے کہا. ہیری نے سر ہلا دیا. حفاظتی دستانے. مان اسے خیال آیا کہ اس نے ایلیسیا سے دستانوں کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا. تاہم اسے امید تھی کہ راشیل سوال و جواب میں مصروف رہی ہوگی. ہیری نے خاموشی اختیار کر لی. عموماً گواہ کے لیے سوال و جواب کے دوران میں خاموشی خاصی پریشان کن ثابت ہوتی ہے اور وہ خاموشی کے وقفوں کو پر کرنے کی صحیح کرتے ہیں، لیکن جیسی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی. طویل وقفے کے بعد ہیری گویا ہوا. اوکے، 2 کاریں تھیں. پورشے کے پیچھے جو کار تھی اس کے بارے میں بتاؤ، ہیری نے پوچھا. مشکل ہے، میں جانتا ہوں کہ پورشے کیسی ہوتی ہے، لیکن باقی دونوں کاروں کے بارے میں بتا نہیں سکتا. بہرحال وہ دونوں پورشے سے بڑی گاڑیاں تھیں، جیسی نے کہا. پورشے کے سامنے والی سیڈان تھی؟ مجھے ماڈل کے بارے میں نہیں پتا، جیسی بولا. نہیں، میں ماڈل کی بات نہیں کر رہا. سیڈان کار کی ساخت ہوتی ہے، مطلب 4 دروازوں والی، پولیس کار کے مانند، ہیری نے کہا. ہاں، ایسا ہی تھا، جیسی بولا. ہیری نے ایلیسیا کی غائب شدہ کار کا حلیہ ذہن میں دہرایا. کیا تم کرائسلر 300 کو پہچانتے ہو؟ ہیری نے پوچھا. نہیں، جیسی بولا. رنگ کے بارے میں بتاؤ، ہیری نے کہا. روشنی اتنی نہیں تھی کہ میں رنگ کی وضاحت کر سکوں، لیکن رنگ گہرا تھا، شاید سیاہ یا گہرا نیلا، جیسی نے کہا. اور دوسری کار جو پورشے کے پیچھے تھی؟ ہیری نے پوچھا. یکساں گہرے رنگ کی سیڈان، لیکن وہ کچھ چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، جیسی نے کہا. آل رائٹ، جیسی، تم کافی مددگار ثابت ہوئے ہو. اگر میں تمہیں مختلف کمپنیوں کی سیڈان کاروں کے فوٹو دکھاؤں تو کیا تم پہچان لو گے؟ ہیری نے کہا. نہیں، میں انہیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا اور فاصلہ بھی زیادہ تھا، جیسی نے جواب دیا. ہیری نے سر ہلایا، لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی. تاہم اس کی کہانی کافی حد تک ایلیسیا کینٹ کے بیان کے قریب تھی. 2 آدمی وہاں گھسے تھے. ایک نے کینٹ کی کرائسلر اٹھا لی تھی. بظاہر مقصد یہ تھا کہ پورشے میں موجود سی سی ایم کو کرائسلر کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے. ماً اسے ایک نیا خیال سوجا. دوسری کار کس طرف گئی تھی؟ وہ یو ٹرن لے کر پہاڑی سے اتر گئی تھی، جیسی نے کہا. پھر تم نے کیا کیا؟ ہیری نے پوچھا. میں نے کچھ نہیں، میں اپنی جگہ پر رہا، جیسی بولا. تم خوفزدہ تھے؟ ہیری نے پوچھا. اچھا خاصا، جیسی بولا. جیسی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا تجسس ہے کہ تم اتنی دیر تک وہاں پر کیوں چھپے رہے؟ تم پہاڑی سے اترے، نہ تم نے 919 پر کال کی؟ ہیری نے پوچھا. جیسی نے ہاتھ اٹھائے اور واپس میز پر رکھ دیے. مجھے نہیں معلوم، میں ڈر گیا تھا. مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں پولیس کی نظر میں آ گیا تو وہ مجھ پر شک کریں گے. میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ واردات اگر کسی مافیا گروپ نے کی ہے اور وہ جان گئے کہ واردات کا چشمدید گواہ موجود ہے تو وہ سب سے پہلے مجھے ٹھکانے لگائیں گے، جیسی نے کہا.
اور ہیری نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم کینیڈا میں ٹی وی بہت دیکھتے رہے ہو شاید۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ 20۔ میڈونا کے گھر پر کیا کر رہے تھے؟ تم عمر میں کافی چھوٹے ہو اس سے، ہیری نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اپنی ماں کی وجہ سے آیا تھا، جیسی بولا۔ واٹ؟ تم اپنی ماں کے لیے میڈونا کی اسٹاکنگ کر رہے تھے؟ ہیری نے کہا۔ میں اسٹاکر نہیں ہوں، میری ماں کی سالگرہ آنے والی ہے، میں اسے میڈونا کا فوٹو اور آٹوگراف دینا چاہتا تھا، جیسی بولا۔ تم گلوکار یا موسیقار ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ میں گٹار بجا لیتا ہوں، جیسی بولا۔ تم کہاں ٹھہرے ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ کہیں نہیں، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، رات بھی پہاڑیوں میں سو گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جاتا، جیسی نے کہا۔ جیسی، ہمیں کچھ وقفہ لینا چاہیے، مجھے چند فون کالز کرنی ہیں، اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ ہم ایک بار پھر نئے سرے سے گفتگو کو دہرائیں گے۔ پریشانی کی بات نہیں، تم پرسکون رہو، میں تمہارے لیے ٹھکانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں، ممکن ہے یہ کوئی ہوٹل ہو، ہیری نے کہا۔ جیسی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران میں تم دماغ پر زور دو، کوئی نئی بات سامنے آ سکتی ہے، ہیری بولا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جیسی نے جواب دیا۔ ہیری اسے وہاں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اے سی کو اس نے 64 پر سیٹ کر دیا تھا، جلدی جیسی کینیڈا جیسی ٹھنڈک محسوس کرنے لگے گا۔ ہیری نے وقت کو دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ فیڈرل ایجنٹس کے ساتھ میٹنگ 4 گھنٹے سے قبل ممکن نہیں تھی۔ اس وقفے میں ہیری کو کئی کام نپٹانے تھے اور جیسی کے ساتھ دوسرا راؤنڈ بھی کھیلنا تھا، اگرچہ اسے توقع نہیں تھی کہ دوسرے راؤنڈ میں کوئی نئی اطلاع برآمد ہو سکے۔ اسکواڈ روم میں ہیری نے اگناسف کو اپنی ڈیسک پر دیکھا، وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف کار تھا۔ کوئی نئی بات؟ اس نے ہیری کو دیکھ کر لڑکے کے بارے میں سوال کیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، کوشش جاری ہے، ہیری نے جواب دیا۔ اگناسف کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اپنی بہترین جسمانی حالت کے باعث اکیڈمی کی ٹرافی بھی جیت چکا تھا۔ بال چھوٹے اور آنکھوں کی رنگت سبز تھی۔ ہیری اپنی ڈیسک کی جانب چلا گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر لیفٹیننٹ کی نیند خراب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اسے اب تک کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اگناسف کی ڈیسک پر آ گیا۔ مقتول کی گن کے بارے میں بتاؤ۔ کمپیوٹر کے مطابق وہ 6 مہینے قبل خریدی گئی تھی، 22 کیلیبر اسمتھ اینڈ ویسن، اگناسف نے بتایا۔ راشیل اور بریز کی وزٹ کے بعد کسی وقت کینٹ نے اپنے تحفظ کے لیے گن خریدی ہوگی، ہیری نے سوچا، اور اسی گن نے تحفظ کی بجائے اسے موت کا تحفہ دے دیا۔ ہیری کافی پینے کے ارادے سے متحرک ہوا تو اسے بریز کا دیا ہوا کارڈ یاد آیا۔ بریز اور راشیل کو جیسی کے انٹرویو کی رپورٹ درکار تھی۔ ہیری نے کچھ دیر قبل لیو کو کینیڈین لڑکے کے بارے میں بتایا تھا۔ لیو نے ہدایت کی تھی کہ 9 بجے کی میٹنگ تک لڑکے کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اسی وقت فیصلہ ہوگا کہ جیسی کے بارے میں منہ بند رکھا جائے یا کھولا جائے۔ اگر ایف بی آئی کی طرف سے ایل اے پی ڈی کو تفتیش سے الگ رکھنے کا اشارہ ملا، پھر ہیری جیسی کو معلومات کے تبادلے کے لیے کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا۔ ہیری کے نزدیک وہ لفظ یا نعرہ بہت اہم تھا جو قاتل نے فائرنگ کے وقت بلند کیا تھا، تاہم جیسی نام اور لہجہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہیری نے اس نقطے کو ذہن سے ہٹایا اور اگناسف کی ڈیسک پر رکھے مقتول کے بلیک بیری کو اٹھا لیا۔ باس، کیا چاہ رہے ہو؟ اگناسف نے سوال کیا۔ کل 6 بجے اس فون پر کینٹ نے اپنے گھر کے کمپیوٹر سے ایک ای میل وصول کی۔ ای میل میں کیا تھا تم جانتے ہو؟ مجھے اس کا پرنٹ آؤٹ فوٹو کے ساتھ چاہیے، فوٹو فون کے اسکرین سے بڑا ہونا چاہیے، ہیری نے مدعا بیان کیا۔ ابھی لو، اگناسف مسکرا دیا۔ مجھے اس میں سے ای میل اپنے کمپیوٹر میں بھیجنی پڑے گی، پھر اسے کھول کر پرنٹ آؤٹ لے لو۔ میں جانتا تھا کہ تم کم عمر ہونے کے باوجود کام کے آدمی ہو، ہیری نے کہا۔ کچھ دیر بعد پرنٹ آؤٹ ہیری کے ہاتھ میں تھا۔ اور کچھ؟ اگناسف نے کہا۔ کال ریکارڈ؟ ہیری نے پوچھا۔ صرف کل کا؟ ہاں، ہیری نے سر ہلا دیا۔ کل دوپہر تک کا ریکارڈ۔ وہ جھک کر کمپیوٹر پر اگناسف کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اسے بلیک بیری کی فون کالز نوٹ کی۔ کے اینڈ میڈیکل کینٹ کی ملکیت تھا۔ بیری کیلیبر اس کا شریک تھا۔ انگلیوں کے ساتھ اگناسف کی زبان بھی رواں تھی۔ ہیری نوٹ پیڈ استعمال کر رہا تھا۔ کینٹ نے 6 بجے کے بعد گھر اوپر تلے 10 کالز کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ کسی کا جواب بھی نہیں ملا ہوگا۔ یہ کالز اس نے پیغام وصول کرنے کے بعد کی تھیں۔ اس وقت ایلیسیا بستر سے بندھی پڑی تھی۔ دیگر کالز اور پیغامات میں ہیری کے مطلب کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایلیسیا کا فوٹو دیکھا۔ اسے جس انداز میں باندھا گیا تھا اس کی علت اسے سمجھ نہیں آئی، نہ وہ یہ جان سکا کہ کینٹ کو ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ ایلیسیا کے فوٹو کو گھور رہا تھا اور ذہن کہیں اور تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگناسف نے سوال کیا۔
ذخیرہ آپ کے اوپر کینٹ کو ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے قاتلوں کا مطالبہ پورا کر تو دیا تھا، پھر یہ خون خرابہ؟ ہیری نے کہا۔ شاید اس نے دونوں میں سے کسی کا چہرہ دیکھ لیا ہوگا، اگناسو نے خیال آرائی کی۔ نہیں، ان کے چہروں پر ماسک تھے۔ جیسی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ ہیری نے اس کی رائے کو مسترد کر دیا۔ ممکن ہے کچھ نہ ہو، ان کا منصوبہ یہ ہو کہ مطلوبہ شے حاصل کرنے کے بعد اسے ختم کر دیں، اگناسو نے کہا۔ انہوں نے اسے قتل کرتے وقت نعرہ لگایا تھا۔ وہ کیا لفظ تھا یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسی کو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اسے یاد آ گیا تو ہمیں آگے بڑھنے میں بہت مدد ملے گی، ہیری نے امید ظاہر کی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اگر ان کا پلان اسی طرح تھا تو انہوں نے اس کی بیوی کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ چہرے نہ دیکھنے کے باوجود ایلیسیا کی حیثیت گواہ کی تھی، ہیری نے کہا۔ اگناسو خاموش رہا۔ ایف بی آئی کا دہشت گردی کا نظریہ نہ جانے کیوں ہیری کے حلق سے اترنے سے ناکام رہا تھا۔ دہشت گردی کے امکان کو تسلیم کرنے کا مطلب مختلف مذاہب کی شدت پسندوں کی موجودگی کے امکان کو بھی پیش نظر رکھنا ناگزیر تھا، جبکہ کئی برس سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے پارٹنر کو ہدایت کی کہ وہ مقتول کے بلیک بیری سے کھیلتا رہے۔ ایلی کا فوٹو لے کر وہ اپنی ڈیسک پر آ گیا۔ ریڈنگ گلاس لگا کر اس نے دراز میں سے میگنیفائنگ گلاس نکالا اور تصویر پر جھک گیا۔ نامعلوم افراد نے ایلی کو جس مخصوص انداز میں باندھا تھا اس کے لیے 6 عدد ٹائیاں استعمال کی گئی تھیں۔ مزاحمت کرتی عورت کو اس انداز میں باندھنا خواہ مخواہ کا درد سر تھا۔ کیا ایلی نے مزاحمت نہیں کی تھی؟ کیوں؟ شاید وہ دہشت زدہ تھی۔ باندھنے کے دیگر سیدھے اور آسان طریقے بھی تھے، کم وقت، بالا نشین۔ اگر اس قسم کی جکڑ بندی کا کوئی مطلب تھا تو ہیری مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کمان کی شکل میں موڑی ہوئی تھی، لیکن یہ کھچاؤ اتنا شدید نہیں تھا کہ ہڈی ٹوٹ جاتی یا وہ اذیت کے مارے واقعی بے ہوش ہو جاتی۔ اگرچہ اس حالت میں بھی تا دیر بستر سے پر پڑے رہنا تکلیف دہ تھا۔ ہیری غور کرتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ایلی سے مل کر تفصیلی بات کی جائے۔ اس نے نوٹ بک پر چند سوالات لکھے، فوٹو پر آخری نظر ڈالی، فورینسک رپورٹ دیکھی۔ ہیری بریز کے ہمراہ فوراً ہی سینٹ اگاتھا کلینک کی طرف چلا گیا تھا۔ ایلی اور ٹیکنیشینز کے ساتھ راچیل وہاں پر رہ گئی تھی۔ ٹیکنیکل عملے نے وہاں کیا شواہد تلاش کیے۔ ہیری انہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، تاہم وہاں ٹائیوں پر مشتمل ایک ہی بیگ ملا جن کی مدد سے ایلی کو کمان کی شکل میں باندھا کیا تھا۔ بس صرف یہی؟ تم نے ایویڈنس لاگ چیک کیا تھا؟ ہیری نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ سب کچھ ساتھ لے گئے تھے، مجھے یہی دیا تھا۔ ہیری نے لاگ پر نظر ڈالی۔ بالوں کے ٹکڑے اور کپڑوں کے مختصر دھاگے ایویڈنس بیگ میں نہیں تھے۔ ماسٹر بیڈ کے کارپٹ، گیسٹ باتھ، ماؤس پیڈ، آفس کمپیوٹر، کیمرے کا لینس کیپ جو بستر کے نیچے سے ملا تھا۔ لاگ بک میں ہر شے لکھی گئی تھی۔ فورسٹ میں آخری آئٹم پر نظر پڑتے ہی ہیری بوش چونک اٹھا۔ طویل کیریئر میں اس نے ان گنت اور مختلف نوعیت کے کرائم سین دیکھے تھے۔ قدرت کا بنیادی قانون ہے، جب کوئی جرم وقوع پذیر ہوتا ہے ہمیشہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ نشان کتنا ہی مختصر اور غیر اہم کیوں نہ ہو۔ سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ اس نشان تک کیسے پہنچا جائے۔ لاگ کا آخری آئٹم سگریٹ کی راکھ تھی۔ فی الحال اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سگریٹ کی راکھ سے کیا حاصل کر سکے گا، تاہم اس نے فی الفور فون اٹھا کر سائنٹیفک انویسٹیگیشن ڈویژن کا نمبر ملایا۔ بس سے بات کراؤ، ہیری بولا۔ کون؟ آواز آئی۔ ہیری بوش، وہ بولا۔ 1 منٹ کے اندر وہ بس سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، سگریٹ جل کر راکھ ہو چکی تھی، بس نے کہا۔ راکھ کہاں ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ وہ وہاں ایک فیڈرل ایجنٹ تھی، اس کے پاس، اس نے کہا۔ بہت خوب، میرے کرائم سین کی ایویڈنس تم نے اسے دے دی؟ ہیری نے کہا۔ وہ دہشت گردی کی، اس کا کہنا تھا کہ بیورو کی سائنس لیب تمباکو کی نوعیت اور اصلیت جان لے گی، جس کے بعد اس ملک کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی، بس نے کہا۔ اور تم ہر بات پر یقین کرتے چلے گئے؟ ہیری نے تلخی سے کہا۔ ہیری، ہم سب ایک ٹیم۔ اور ہیری نے فون بند کر دیا۔ اگناسو نے استفسار کیا، لیکن ہیری نے ہاتھ لہرا کر بات ختم کر دی۔ رات کی کال کے بعد سے تم سوئے نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نیند کی وجہ سے ایف بی آئی پر برہم نہیں ہوں، ہیری نے کہا۔ ہیری نے کافی کا مگ اٹھا لیا تھا۔ پھر بھی ان سے الجھنا ٹھیک نہیں ہے باس، اگناسو بولا۔ تم میری فکر مت کرو، کینٹ ہاؤس کی تصاویر کہاں ہیں؟ ہیری نے پوچھا۔ یہیں ہونی چاہیے۔ اگناسو نے ڈیسک پر فولڈر میں فائلوں کو دیکھا اور ایک فائل ہیری کے حوالے کر دی۔ ہیری نے تصاویر دیکھی۔ آخر میں اس کی توجہ گیسٹ باتھ کی 3 تصاویر پر مرکوز ہو گئی۔ ایک مکمل شاٹ تھا، دوسرا زاویہ بنا کے لیا گیا تھا، جس میں واٹر ٹینک پر سلگ کر راکھ ہونے والی سگریٹ کا نمایاں نشان موجود تھا۔ ہیری نے تینوں تصاویر پھیلائیں اور میگنیفائر نکالا۔
سگریٹ جلنے کا نشان 2 انچ کے قریب تھا۔ ٹوائلٹ کا سیٹ کور اٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں سے کسی نے ٹوائلٹ کا استعمال کیا تھا۔ ہیری نے ایک بار پھر SID فون ملا کر انگلیوں کے نشانات کے بارے میں سوال کیا۔ جواب نفی تھا، نشانات کہیں نہیں تھے۔ ٹوائلٹ سیٹ کے نشانات کو صاف کر دیا گیا تھا۔ ہیری اور اگناسف کچھ دیر مصروف گفتگو رہے، پھر اگناسف اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیری نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے۔ ذہن میں خیالات کا جنگل تھا۔ قتل ہی کرنا تھا تو ماسک کی کیا ضرورت تھی؟ ماسک لگائے تھے تو کینٹ کو ختم کیوں کیا؟ نیزیا کی بیوی کو کیوں چھوڑ دیا؟ شاید ماسک اس لیے لگائے گئے تھے کہ کینٹ غلط فہمی میں رہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتے، لہٰذا اسے تعاون کرنا چاہیے۔ تاہم ہیری اپنے اس مفروضے سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ معاً اس نے ذہنی سوال و جواب کا سلسلہ ختم کیا اور کافی پی کر جیسی سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاہم انٹرویو روم میں جانے سے پہلے اس نے فون نکالا۔ ایکو پارک کیس کے بعد بھی راشیل کا نمبر اب تک محفوظ تھا۔ وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نمبر کو کبھی ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ اس نے نمبر ملایا اور ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا جائے گا۔ راشیل کی آواز سنائی دی، لیکن ریکارڈڈ پیغام تھا کہ پیغام چھوڑ دیا جائے۔ میں ہیری بوش ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ فی الحال سگریٹ کی راکھ واپس کر دو، وہ کرائم سین میرا ہے۔ اور اس نے پیغام ریکارڈ کرا کے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ پیغام سن کر وہ برہم ہو جائے گی، شاید نیم پاگل ہو جائے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ اس کی یہ حرکت بیورو سے براہ راست تصادم کے مترادف ہوگی۔ یہ تصادم ناگزیر نہیں تھا۔ ہیری بآسانی کرنی کو اترا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی افتاد طبع اور اسٹائل سے مجبور تھا۔ اس نے ماضی کے تعلقات کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ مستقبل کی امید کے لیے تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ امید جس کے لیے راشیل کا سیل نمبر اس کے فون کے دل میں محفوظ تھا۔ دونوں مارک ٹوین ہوٹل میں جیسی سے ملاقات کر کے باہر آئے تھے۔ جیسی نام کے معاملے میں کنفیوز تھا۔ اس نے ملتے جلتے کئی نام بتا دیے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ یہاں ٹکا رہے گا؟ کہاں جائے گا؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہیری نے جواب دیا۔ ہیری نے جیسی کو وہاں چارلز ڈکنس کے نام سے ٹھہرایا تھا۔ جیسی اس کے لیے حکم کا اکا تھا، اگرچہ وہ قاتل کی پہچان بتانے سے قاصر تھا، لیکن جائے واردات پر جو کچھ ہوا، تفتیش کنندگان کے لیے جیسی اس کا نقشہ کھینچ سکتا تھا۔ کسی گرفتاری اور مقدمے کی صورت میں جیسی کی کہانی جرم کا بیانیہ بن جاتی، جسے پروسیکیوٹر جیوری کے سامنے استعمال کر سکتا تھا، چاہے جیسی قاتل کی پہچان بتانے میں معذور ہی کیوں نہ نکلے۔ اپنے انچارج لیفٹیننٹ سے مشورے کے بعد یہی فیصلہ ہوا تھا کہ لڑکے کو پوشیدہ رکھا جائے۔ لیو نے لڑکے کے لیے 4 دن کا ہوٹل واؤچر منظور کر دیا تھا۔ تصویر صاف ہونے کے لیے 4 دن بہت تھے، ابھی تو پہلا دن ہی پورا نہیں تھا۔ ہیری اور اگناسف کراؤن وکٹوریا میں بیٹھ گئے۔ راشیل کی جانب سے کوئی جوابی رد عمل نہیں آیا تھا۔ ہیری نے اس کے پارٹنر بریز کا نمبر ملایا اور احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کیا۔ میں میٹنگ کا مقام معلوم کرنا بھول گیا تھا، ہیری بولا۔ فیڈرل بلڈنگ، ڈاؤن ٹاؤن، 15ویں منزل۔ TIU میٹنگ کے بارے میں پوچھ لینا، بریز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 9 بجے پہنچ رہے ہیں، ہیری نے عام سے انداز میں کہا۔ او ہاں، وہ وقت کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے، بریز بولا۔ ہیری مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ 10 بجے، بریز نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہیری بولا۔ گواہ سے کچھ مدد ملی؟ بریز نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ ہیری کے لیے اپنے پتے کھولنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے واردات دیکھی تھی، لیکن فاصلہ زیادہ تھا۔ تاہم اس نے تصدیق کی تھی کہ کئی چیزیں پورشے سے دوسری گاڑی میں منتقل کی گئی تھیں۔ تمام کام ایک ہی آدمی نے سر انجام دیا، اسی نے کینٹ کو ختم کیا۔ دوسرا اپنی گاڑی سے نکلا ہی نہیں، ہیری نے کہا۔ لائسنس پلیٹ؟ بریز نے پوچھا۔ نہیں، CCM غالباً مسز کینٹ کی گاڑی میں لے جائی گئی تھی تاکہ ان کی کار میں CCM ٹریس نہ ہو، ہیری نے کہا۔ اس نے قاتل کو دیکھا؟ بریز نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت بھی اس نے اسکائی ماسک پہنا ہوا تھا۔ بریز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہیری نے اسے نام کی کنفیوژن کے بارے میں بتا دیا جو جیسی کو درپیش تھا۔ بری خبر ہے، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ بولا۔ چھوڑ دیا، ہیری نے کہا۔ کہاں؟ ہیلی فیکس، کینیڈا، ہیری نے معصومیت سے کہا۔ بوش، تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے کیا پوچھا ہے؟ ہیری نے نوٹ کیا کہ اس نے بوش کا لفظ استعمال کیا تھا اور آواز میں بھی تپش تھی۔ وہ کینیڈا سے آیا تھا، آوارہ گرد تھا، اس کا کوئی مقامی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کی مطلوبہ جگہ پر اتار دیا جہاں سے اسے کینیڈا جانا تھا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ اگناسف اس کے بے تکلف جھوٹ پر اسے تک رہا تھا۔ تمہاری جانب کیا اطلاع ہے؟ ہیری نے استفسار کیا۔
ہوم لینڈ نے چاپرز کا فلیٹ روانہ کیا ہے، جدید آلات بھی ہیں جو ریڈیشن کو ٹریک کریں گے۔ اس کا آغاز جائے واردات سے ہوگا۔ اس دوران ہم میٹنگ کے دوران طے کریں گے کہ ہم سب ایک صفحے پر ہیں، بریز نے کہا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہیری نے کہا۔ ایسا ہونا ضروری ہے، تبھی تمام ادارے مل کر حملہ آور ہوں گے۔ ہیری نے محسوس کیا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی بریز بتا رہا تھا۔ اسے شک تھا کہ بات چیت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہاں موجود دیگر افراد بھی گفتگو سن رہے تھے۔ ہیری خفیف سا ہچکچایا اور بولا، میرا اگلا قدم کینٹ ہاؤس کی طرف ہوگا۔ مسز کینٹ سے پھر بات کرنی ہے، بعد کینٹ آفس جا کر اس کے پارٹنر سے بھی بات کرنی ہے، ہیری نے کہا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہیری نے گاڑی ریسٹورنٹس جو 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے کے ساتھ پارک کی۔ وہاں بہت کم گاہک نظر آ رہے تھے۔ تم لائن پر ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ ہاں ہیری، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بریز نے کہا۔ ہیری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تو تم لوگوں نے ان افراد کو اٹھا لیا ہے؟ ہاں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، بریز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی پہنچیں گے۔ یہ ابھی تک ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن ہے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا۔ دیکھو ڈیٹیکٹو، کیس وسیع دائرہ کار اختیار کر گیا ہے۔ ہم تم دونوں کو مسز کینٹ اور ڈاکٹر کینٹ کے پارٹنر سے بات کرنے کا موقع فراہم کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ ترجیح اب ہومیسائیڈ نہیں ہے۔ مطلب کہ قاتل کون ہے؟ ترجیح سی سی ایم کی برآمد ہے، اور ہم 11 گھنٹے پیچھے ہیں، بریز نے کہا۔ ہم قاتل تک پہنچ گئے تو سی سی ایم خود ہاتھ آ جائے گی، ہیری نے کھل کر اختلاف کیا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ہمارے تجربے کے مطابق یہ مواد تیزی سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سفر کرے گا، لہٰذا ہمیں بھی برق رفتاری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہم یہی کرنے جا رہے ہیں، بریز نے کہا۔ ہماری وجہ سے رفتار کم ہو جائے گی؟ ہیری نے پوچھا۔ ہیری، تم سمجھ نہیں رہے، بریز بولا۔ سمجھ آؤں، 10 بجے آؤں گا، ہیری نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے اگناسو نے سچ اور جھوٹ کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ہیری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ چلو اندر کافی پیتے ہیں، ناشتہ بھی ہو جائے، پھر میں بتاتا ہوں کہ درون خانہ کیا بات چل رہی ہے، ہیری نے کہا۔ ہیری نے کونے میں ایک بوتھ منتخب کیا جہاں سے داخلی دروازے پر نظر رکھ سکتے تھے۔ ویٹرس فوراً ہی آن دھمکی۔ ہیری نے کافی، ٹوسٹ اور آملیٹ کا آرڈر دیا۔ ویٹرس کے جاتے اگناسو نے پھر سوالات شروع کر دیے۔ بچے، ہمیں اس کیس سے الگ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھے؟ ہیری بولا۔ تمہیں یقین ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اگناسو نے پوچھا۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے مطلوبہ افراد کو اٹھا لیا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ہمیں مسز کینٹ اور مسٹر کینٹ کے پارٹنر سے بات نہیں کرنے دیں گے، ہیری نے کہا۔ کیا انہوں نے ایسا کہا، یا تم وہم کا شکار ہو رہے ہو؟ اگناسو بولا۔ ویل پارٹنر، انتظار کرو اور دیکھو۔ ہاں، سیکھو بھی، ابھی تم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے جھاڑو سے ہمیں ایک طرف کر دیں گے۔ میں ان کی کمینگی کو خوب سمجھتا ہوں، یہ ہومیسائیڈ ہے، کوئی بھی ایف بی آئی بھی ہیری کو کھڈے لائن نہیں لگا سکتی، ہیری نے کہا۔ کچھ بھروسہ کرو ہیری، اگناسو بولا۔ بھروسہ مجھے خود پر ہے، میں اس سڑک پر پہلے بھی سفر کر چکا ہوں، جانتا ہوں یہ کہاں جائے گی۔ میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا، انہیں سی سی ایم چاہیے۔ مجھے ان کتوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے کینٹ فیملی کو دہشت زدہ کیا، اور ڈاکٹر کینٹ کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کے سر میں 2 گولیاں اتار دیں، ہیری نے کہا۔ یہ مختلف معاملہ ہے، قومی سلامتی کا سوال ہے، اگناسو نے کہا۔ ہیری کو لگا کہ اگناسو اکیڈمی کے نصاب کے مطابق چل رہا ہے، یا کسی خفیہ سوسائٹی کا کوڈ۔ ہیری کو پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے کوڈ کے مطابق حرکت کرتا تھا۔ مل ہالینڈ ڈیم پر جو لاش پڑی تھی، کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم جائے واردات کو اور قاتل کو نظر انداز کر دیں تو بھول جاؤ کہ قاتل ملے گا یا سی سی ایم، ہیری نے کہا۔ نوجوان اگناسو سینئر پارٹنر کے انداز سے نروس ہو گیا۔ اس نے نمکدانی سے آملیٹ میں نمک ملایا، کچھ نمک میز پر گر گیا۔ ہیری، یہ ترجیحات کا سوال ہے، میٹنگ کے دوران معلومات کے تبادلے کے بعد معاملہ کھل جائے گا، اگناسو نے کہا۔ ہیری بدمزہ ہونے لگا۔ وہ لڑکے کو سکھانا چاہ رہا تھا، اور وہ سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ غور سے سنو، اول تو کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی، دوسرے یہ لوگ جب معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں تو ہاتھی کی طرح کھاتے ہیں، لیکن جب معلومات دینے کی باری آتی ہے تو گونگے بن جاتے ہیں۔ 9 بجے میٹنگ تھی، 10 بجنے والے ہیں، ہم 10 بجے پہنچیں گے اور میٹنگ کا وقت آگے بڑھا دیا جائے گا، پھر مزید آگے۔ وہ یوں ہی ہمیں بہلاتے رہیں گے، ہم اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ ہم ہر معاملے میں شامل ہیں، جبکہ ہم کہیں بھی نہیں ہوں گے۔ انجام یہ ہوگا کہ مناسب وقت پر وہ عقبی دروازے سے نکل جائیں گے۔ ناکامی ہوئی تو ہمارے گلے میں آئے گی، ہیری نے کہا۔ اگناسو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم نے جیسی کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟
ممکن ہے وہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم کر لیتے، اگناسف بولے بغیر رہ نہ سکا۔ ہو سکتا ہے میں مسز کینٹ یا ڈاکٹر کینٹ کے پارٹنر سے کوئی کام کی بات معلوم کر لیتا، جنہیں وہ اٹھا کر لے گئے۔ بھول جاؤ، جیسی میرا کارڈ ہے، تبادلہ ہوگا۔ اگر وہ ہمیں مطلوبہ رسائی دیتے ہیں تو ہم انہیں جیسی تک رسائی دیں گے، ہیری نے کہا۔ دونوں نے کانٹا اور چمچ سنبھال لیا۔ اگناسف کچھ اور بولتا، لیکن ہیری کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ انہوں نے اشیاء طعام کا نصف حصہ نپٹایا تھا جب ہیری کی نظر ریسٹورنٹ میں داخل ہونے والے 4 مخصوص وردی پوش پر پڑی۔ دو کی جوڑی میں منقسم ہو کر وہ اطراف سے ریسٹورنٹ کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ بلا شبہ FBI کے آدمی تھے۔ ریسٹورنٹ میں 1 درجن سے بھی کم افراد تھے۔ وہ پرسکون انداز میں چاروں کی حرکات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ میزوں پر موجود افراد کی IDs چیک کر رہے تھے۔ اگناسف کی زیادہ توجہ طعام کی جانب تھی، لہٰذا وہ اس نئی سرگرمی سے نا آشنا تھا۔ بلاخر 2 ایجنٹ کونے میں ان کے بوتھ تک آ گئے۔ بیچ بتا رہے تھے کہ ان میں سے ایک کا نام رونالڈو لیور اور دوسرے کا جان پارکن تھا۔ انہوں نے ہیری سے صرف نظر کیا کیونکہ وہ عمر رسیدہ لگ رہا تھا۔ اگناسف کی ID طلب کی۔ کس کی تلاش ہے؟ ہیری نے سوال کیا۔ سرکاری کام ہے سر، ایک بولا۔ اگناسف نے والیٹ نکال کر بیج دکھایا۔ فوٹو کے ساتھ اگناسف کا نام اور شعبہ لکھا تھا۔ دونوں نے قدر حیرت کا اظہار کیا۔ مزہ کا خیز بات ہے اگر تم دونوں IDs کے ذریعے کسی کو تلاش کر رہے ہو، کیونکہ میں نے بریس کو گواہ کا نام نہیں بتایا تھا، ہیری بولا۔ تم کون ہو؟ رونالڈ نے استفسار کیا۔ وہ انچارج معلوم ہو رہا تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ بہت پرانی ہے، فرسودہ۔ ہیری نے بیج نکالا اور رونالڈ کے حوالے کر دیا۔ ایجنٹ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے تیور کچھ بدل گئے۔ اس نے مسکرا کر اس کے نام کا مذاق اڑایا۔ ہیری بھی خندہ زن ہوا اور ترکی بترکی جواب دیا۔ تمہیں نام کے ساتھ لیور نہیں لگانا چاہیے تھا۔ منہ تمہارا پہلی لیور کی مانند ہے، ہیری نے کہا۔ رونالڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بیج چھوڑ دیا جو آملیٹ کی پلیٹ پر گرا۔ اتفاق سے زردی پک گئی تھی، اس لیے بیج پر نشان نہیں پڑا۔ ہیری نے اسے نیپکن سے صاف کر کے واپس رکھ لیا۔ ہیری، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ مجھے پتا کرنا ہے کہ جیسی میڈفورڈ کہاں پر ہے، اس نے کہا۔ کون جیسی؟ ہیری نے بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا۔ رونالڈ کے چہرے پر پھر سرخی لہرائی۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر جمائے اور ہیری کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتے ہو کس کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں اسے لے کر جانا ہے، تو لے جاؤ۔ ہیری نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میٹنگ میں ملاقات ہوگی۔ کینٹ کے پارٹنر سے انٹرویو کرنے کے بعد مسز کینٹ سے بات کروں گا، اس کے بعد جیسی کے بارے میں بات کریں گے، ہیری نے کہا۔ رونالڈ نے زہرخند لہجے میں اسے دیکھا۔ کیوں مصیبت میں پڑنا چاہتے ہو؟ جب تم اسکول میں تھے نا، اس وقت سے میں مصیبت میں ہی ہوں۔ میری فکر مت کرو، کسی اور کو دیکھو، کھانے کا مزہ لینے دو۔ رونالڈ سیدھا کھڑا ہو گیا اور انگلی سے ہیری کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ مسٹر ہیری، محتاط رہنا، اس نے تنبیہ کی۔ مشورے کا شکریہ، ہیری نے کہا۔ اگناسف اس دوران میں خاموش رہا تھا اور قدرے بیکل نظر آ رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔